बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल कहानी महल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियां बर वक्त मिलती रहें। मैं अम्मी के साथ कपड़े धुलवा रही थी। आज हफ्ता था और हर हफ्ते हम मशीन लगाया करते थे। घर में सिर्फ 3 ही अफराद थे, इसीलिए ज्यादा कपड़े नहीं होते थे और हम जल्द फारिग हो जाते थे। इस वक्त अम्मी छत पर कपड़े डाल रही थी और मैं कपड़ों की बाल्टी लेकर छत पर जा रही थी। अभी खाली बाल्टी लेकर सीढ़ियों से मैं उतर ही रही थी कि मेरे कानों में किसी की आवाज आई। मुझे लगा जैसे कोई रो रहा है। किसी के रोने की आवाज मेरे कानों में आ रही थी। यूं लग रहा था कोई मध्यम सी आवाज में रो रहा है। यह आवाज सीढ़ियों के बाएं तरफ से बिल्कुल सीधा जाकर एक बड़े से कमरे से आ रही थी। मुझे कल रात अपनी फुफ्फो और अब्बू की होने वाली गुफ्तगू याद आ गई। जब अम्मी छत से नीचे आई तो मैंने सोचा उनसे दिल की बात पूछ लूं। अम्मी, क्या हमारे घर में जिन्नात रहते हैं? मैंने अम्मी से पूछा। वो ठिठक कर मुझे देखने लगी। तूने कल हमारी बातें सुनी है ना? अम्मी कदरे खफकी से पूछने लगी। कल पुप्पो घर आई हुई थी और अम्मी, अब्बू और पुप्पो कमरे में बैठे बातें कर रहे थे, जबकि मैं चाय बना रही थी। और यूं ही वो जिन्नात की बातें करने लगे। मैं छुप कर उनकी बातें सुन रही थी, क्योंकि अगर कमरे में चली जाती तो वो जिन्नात की बातें करना बंद कर देते। अम्मी, अब्बू और पुप्पो माजी की बातें कर रहे थे और मैंने ये भी सुना कि उनका कहना था कि इस घर में जिन्नात रहते हैं। अब मैंने अपनी अम्मी से पूछा तो वो मुझे बताने लगी कि हाँ, हाँ लीना, इस घर में जिन्नात रहते हैं। लेकिन ये बात तू अपने अब्बू से मत पूछना। अम्मी की बात सुनकर मेरे जिस्म में सनसनाहट सी दौड़ गई। मुझे एकदम डर लगने लगा। मैंने अम्मी से कहा, वो मजीद कुछ जिन्नात के बारे में बताएं। अम्मी कहने लगी, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, जब हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रहा करते थे। इसी तरह हिंदू जिन्नात और मुसलमान जिन्नात भी होते थे, और यूं कुछ जिन्नात बड़े बड़े घरों और खंडरात वगैरह में बना लिया करते थे। इस घर में भी जिन्नात तब से ही हैं, लेकिन यहाँ एक हिंदू जिनजादा भी है, जिसे हमारे अब्बू ने कैद कर दिया था, क्योंकि वो लोगों को नुकसान पहुंचाता था और उस घर के लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहा था। इसीलिए उन्होंने काफ़ी साल पहले उसे यहाँ कैद किया हुआ है। अम्मी की बात सुनकर मैं खामोश हो चुकी थी। उनसे मैंने जिन्नात के बारे में ना मजीद कुछ पूछा और न कहा। अब मुझे समझ आया कि वो कमरा जो एक अरसे से बंद पड़ा है, उसमें जिन्नात हैं। इसीलिए तो मुझे कभी वहां से आवाजें भी आती थी। खैर, इसी तरह मैं अम्मी के साथ घर के दीगर काम करवाने लगी। अचानक मेरे जहन में एक और सवाल आया। अम्मी, हम इस गांव को और घर को छोड़कर कहीं किसी शहर क्यों नहीं चले जाते? हमारे पास तो काफ़ी पैसे हैं, इसीलिए शहर में आसानी से घर ले सकते हैं। क्या ये ज़रूरी है कि हम जन्नत वाले घर में ही रहें? खुदा न खास्ता उन्होंने कभी नुकसान पहुंचा दिया तो? मैंने अम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा, ये घर तुम्हारे अब्बू के आबाओ अजदाद का है और उनकी निशानी के तौर पर तुम्हारे अब्बू ने इसको बेचा नहीं है। इसीलिए तुम्हारे अब्बू यहाँ से जाना नहीं चाहते। इस घर से हमारी और तुम्हारे अब्बू की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। जहाँ तक जिन्नात की बात है, तो वो उस खास कमरे में कैद हैं, इसीलिए वहां से बाहर नहीं आ सकते। तुम फिक्र ना करो, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। अम्मी ने मुझे इस घर में रहने की वजह बताई। ये घर गांव में था और काफ़ी बड़ा था। तकरीबन ये घर एक कनाल पर मुहित था। मेरा ताल्लुक अमीर ख़ानदान से था। मेरे घर वाले बचपन से ही गांव में आबाद थे और उन्हें गांव से बहुत मोहब्बत थी। इसीलिए कभी किसी ने शहर की तरफ हिजरत ही नहीं की। यही सब बातें सोचते सोचते रात हो गई। मुझे अब डर लग रहा था। मेरे अंदर एक खामी थी, मुझे हर शय को जानने का तजस्सुस रहता था। इसी तजस्सुस के हवाले से मेरा खौफ भी मान पड़ गया। मैं उन जन्नात से मिलना चाहती थी जो इस घर में कैद थे, लेकिन ये सब मुझे नामुमकिन नजर आ रहा था, क्योंकि इस कमरे को ताला लगा हुआ था और उसकी चाबी अब्बू के पास होती थी। वो कभी भी इस कमरे को खोलते नहीं थे। जब से मुझे पता चला था इस बड़े से कमरे में जन्नात कैद हैं, तब से मेरी नज़र बार बार उस कमरे की तरफ उठ रही थी।
میں چلتے پھرتے بس اسی کمرے کو دیکھے جا رہی تھی۔ میرے ابو کا اپنا کاروبار تھا، وہ رات کو گھر واپس نہیں آتے تھے۔ ایک رات جب وہ واپس آئے تو کہنے لگے کچھ دنوں کے لیے وہ شہر جا رہے ہیں۔ اکثر ابو شہر جا کر اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے اور کاروبار کے معاملات دیکھتے تھے۔ انہوں نے کہا وہ 1 ہفتے میں واپس آ جائیں گے یا ہو سکتا ہے 2 ہفتے لگ جائیں۔ یوں اگلے دن وہ روانہ ہو گئے۔ وہ پہلی بار نہیں گئے تھے، اکثر جاتے رہتے تھے۔ پیچھے میں اور امی گھر پر اکیلی ہوتی۔ ہمارا گھر ہر طرح سے محفوظ تھا اور ہمسائے کے لوگ بھی بہت اچھے تھے اور خیال رکھنے والے تھے، اسی لیے پریشانی والی تو کوئی بات ہی نہیں تھی۔ امی چھت پر کسی کام سے گئیں اور جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو ان کا پیر پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے جا گری۔ ان میں چلنے پھرنے کی ہمت نہیں تھی، وہ ٹھیک سے کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر کا کلینک قریب میں ہی تھا لیکن امی وہاں تک بھی چل کر نہیں جا سکیں۔ چیک اپ کے بعد معلوم ہوا کہ امی کے پیر میں موچ آ گئی ہے۔ ڈاکٹر نے 1 ہفتے کا بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ یوں امی کمرے کی ہو کر رہ گئی، وہ چل پھر نہیں پا رہی تھی، واش روم بھی بڑی مشکل سے جا رہی تھی۔ میں نے ہی اب گھر سنبھالنا تھا۔ میں نے کھانا بنایا اور امی کو کھلایا۔ امی دوپہر کا کھانا کھا کر اب سو گئی تھی۔ 4 بج گئے تھے۔ میں نے سوچا گھر کی صفائی کر لیتی ہوں۔ یوں میں نے صفائی کی۔ میں ابو کے کپڑے تہہ لگا رہی تھی۔ ایک کرتا تہہ لگاتے ہوئے میرے ہاتھ چابیوں کا گچھا لگ گیا تو میں نے دیکھا غور سے۔ گچھے میں چند چابیاں تھیں۔ میں نے دیکھا اس میں کمرہ نمبر 11 اور 12 کی بھی چابی تھی۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہونے لگی۔ میں نے امی کو دیکھا جو ہر شے سے بے خبر سو رہی تھی۔ میرے تجسس نے مجھے للکارا۔ میں نے وہ چابیاں مٹھی میں قید کی اور ابو کے کپڑے الماری میں رکھ دیے۔ آج پہلی بار میں نے ان 2 کمروں کی چابی دیکھی تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا مجھے ان کمروں میں جا کر دیکھ لینا چاہیے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملے گا۔ جو موقع ملا اسے گنوانا نہیں چاہیے بلکہ فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ویسے بھی وہ جنات تو قید ہیں، میرا کیا بگاڑ لیں گے؟ ایک بار دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ میں یہ سوچنے لگی۔ میرا دل بار بار مجھے ان کمروں میں جانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ سو میں چپ کے امی کے کمرے سے نکل گئی۔ گھر کے آخری حصے میں وہ کمرے تھے۔ میں وہاں آ گئی۔ میں نے دیکھا کمرے کے باہر بہت بڑا سا تالا تھا۔ میرے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ میں نے کمرہ نمبر 12 کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی امی کی آواز آ گئی۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ وہ اٹھ گئی تھیں۔ میں نے وہ چابیاں اپنے کمرے میں چھپا لیں اور امی کے پاس چلی گئی۔ اجی امی، میں نے ان سے کہا۔ انہوں نے کہا میں ان کے پاس ہی بیٹھ جاؤں۔ سو یوں میں ان کے قریب بیٹھ گئی اور اس کمرے میں کسی اور دن جانے کا ارادہ کر لیا۔ امی جاگ گئی تھی اور ان کا دوبارہ سونے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اسی لیے آج ان کمروں میں جانا مشکل ہی لگ رہا تھا۔ اگلے دن بھی میں اس کمرے میں جا کر جنات کو دیکھ نہ سکی۔ وہ چابیاں میرے پاس ہی تھیں۔ میں امی کے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ اگلے دن میری پھپھو اور ساتھ ان کا بیٹا حدید امی کی خیریت معلوم کرنے آ گئے۔ امی کے پاس اب پھپھو تھی۔ میرے کزن حدید نے کہا کہ آؤ ہم باہر کھیتوں کے پاس چلتے ہیں۔ میں بھی گھر میں رہ کر تھوڑا بیزار سی ہو چکی تھی، اسی لیے سر پر دوپٹہ لے کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ ہم کھیتوں کے قریب واک کرتے ہوئے باتیں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ چہل قدمی بھی ہو رہی تھی۔ ہمارے آس پاس کافی درخت تھے۔ میں سوچ رہی تھی حدید کے ساتھ جنات والی بات شیئر کرتی ہوں۔ حدید میرا بڑا اچھا دوست بھی تھا، اسی لیے میں سب باتیں اس کے ساتھ شیئر کر لیا کرتی تھی اور وہ میرے ساتھ۔ حدید، تمہیں پتا ہے جس گھر میں رہتی ہوں وہاں جنات بھی رہتے ہیں؟ میں نے اسے بتایا تو وہ ہنسنے لگا۔ چھوڑو یار، اس کے ہنسنے پر میں نے اسے گھور کر دیکھا۔ میں جانتی تھی وہ ایسی باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ پڑھا لکھا تھا اور اکثر پڑھے لکھے لوگ ایسی باتوں کی نفی ہی کرتے ہیں۔ حدید بھی اس بات پر یقین نہیں کر رہا تھا، سو میں نے اسے اس کی امی یعنی پھپھو اور اپنے امی ابو کی گفتگو سنائی اور ساتھ ہی بتایا کہ میرے ابو نے ان جنات کو کمرے میں قید کیا ہوا ہے۔ اب حدید ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ بس کر دو لینا، تمہارے ساتھ تمہاری امی نے مذاق کیا ہوگا۔ مجھے تو میری ماما نے کبھی نہیں بتایا کہ تمہارے گھر جنات بھی رہتے ہیں۔ میری امی کا بچپن بھی تمہارے ہی گھر میں گزرا ہے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ حدید کی بات سن کر مجھے غصہ آنے لگا۔ اسے یقین دلاتے دلاتے کافی دیر گزر گئی لیکن وہ نہ مانا کہ میرے گھر میں جنات ہیں۔ مجھے محسوس ہو چکا تھا کہ
کہ میں حدید کو یقین نہیں دلا سکتی۔ میں اس سے ناراض ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، آپ کبھی مجھ سے بات مت کرنا، میں نے اس سے کہا۔ اب وہ اپنی ہنسی روک کر سنجیدہ ہو چکا تھا۔ اس نے میری کلائی تھام لی اور مجھے جانے سے روک دیا۔ او ہو لینا، بچوں جیسی باتیں مت کرو۔ میں چاہتا ہوں میری ہونے والی بیوی بہت سمجھدار ہو، لیکن یار تم تو سمجھدار ہونے کے بجائے بچی بن گئی ہو اور بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو۔ حدید کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن پھر میں کچھ سوچنے لگی۔ میں نے سوچا جب میں ان جنات کو دیکھ لوں گی تو ان سے دوستی کر کے حدید کو ملواؤں گی، اور پھر یوں حدید بھی جنات پر یقین کرنے لگے گا۔ ٹھیک ہے حدید، شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے جان بوجھ کر اسے ایسا کہا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس نے قریبی درخت سے ایک پیارا سا پھول توڑا اور میرے بالوں میں لگا دیا۔ میں چہرے پر مسکراہٹ پھیلائے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے حدید بہت پسند تھا اور میرا اس سے بچپن سے رشتہ طے تھا۔ تھوڑی باتیں مزید کر کے ہم گھر کو چل دیے۔ پھپھو ہمارے پاس ایک رات رک گئی تھی جبکہ حدید گھر چلا گیا تھا۔ پھپھو بہت اچھی تھی اور ہمارا بڑا خیال رکھتی تھی۔ میں اور امی ابو ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ میری ہونے والی ساس بھی تھی۔ میں بہت خوش تھی کہ مجھے ایک اچھی ساس ملیں گی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اگلے دن جب وہ چلی گئیں تو میں اور امی اکیلے رہ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اب تو مجھے اس کمرے میں جا کر دیکھ ہی لینا چاہیے۔ دوپہر میں اکثر سو جاتی تھی، سو وہ آج بھی سو گئیں۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ آج امی اٹھے نہ دوپہر میں، کیونکہ اگر اب میں ان کمروں میں نہ جا پاتی تو پھر یہ کبھی بھی ممکن نہ ہو پاتا، اور میرا تجسس ساری عمر مجھے ملامت ہی کرتا رہتا۔ قسمت سے تو میرے ہاتھ ان کمروں کی چابیاں لگی تھیں، ورنہ ابو ہمیشہ لاکر میں چھپا کر رکھتے تھے۔ 3 بج رہے تھے۔ امی نے چونکہ درد کی دوا کھائی تھی اسی لیے وہ سو گئی، اور میں ان کے سونے کے بعد چپکے چپکے سے دوبارہ نکل گئی۔ میں کمرہ نمبر 12 کے باہر پہنچ گئی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ میں نے کافی زور لگا کر کمرہ کھولا۔ میں نے دیکھا سامنے زمین کے فرش پر سفید رنگ کا پاؤڈر نما کچھ گرا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو دھول، مٹی اور گرد نے میرا استقبال کیا۔ میں نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا۔ یہاں لائٹس نہیں لگی ہوئی تھی، چونکہ ابھی دوپہر تھی اسی لیے تھوڑی تھوڑی روشنی چھن چھن کر کمرے میں آ رہی تھی۔ اس کمرے میں کباڑ وغیرہ پڑا ہوا تھا، پرانے میز، کرسیاں وغیرہ۔ البتہ مجھے یہاں جنات کہیں نظر نہیں آئے۔ میں نے سوچا شاید وہ کمرہ نمبر 11 میں ہو۔ کمرہ نمبر 11 کا دروازہ میری آنکھوں کے سامنے ہی تھا۔ اچانک مجھے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے سوچا لگتا ہے جنات رو رہے ہیں۔ میرا دل پہلی بار عجیب انداز میں دھڑکنے لگا۔ میرا دل مجھے اس کمرے میں جانے سے روک رہا تھا، لیکن جو میرا تجسس تھا وہ مجھے کمرے میں جانے پر بھڑکا اور اکسا رہا تھا۔ میں نے دل کے بجائے اپنے تجسس کی بات مانی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میں نے چابی سے کمرہ نمبر 11 بھی کھول ڈالا۔ مجھے لگا وہاں اندھیرا ہوگا، لیکن یہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں جگہ جگہ انگیٹھیاں بنی ہوئی تھیں اور ان پر دیے اور موم بتیاں جل رہی تھیں۔ اسی وجہ سے کمرے میں روشنی تھی۔ میں نے دروازہ پورا کھول دیا۔ میں نے دیکھا یہ کمرہ بھی بہت بڑا تھا، اور اس کمرے کے آخری کونے میں کوئی بیٹھا ہوا تھا، اس کو زنجیروں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگی۔ اب وہ بھی نگاہیں اٹھا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں تو بہت حیران تھی۔ یہاں تو کوئی جنات تھے ہی نہیں، اور جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ تو کوئی لڑکا سا لگ رہا تھا۔ تم انسان ہو؟ میں نے اس سے پوچھا، لیکن وہ خاموش رہا۔ بتاؤ مجھے، میں دوبارہ بولی، لیکن وہ اب بھی خاموش رہا۔ اس کے ہاتھ پاؤں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھیں، وہ دیوار کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ میں اس کے تھوڑا اور قریب گئی۔ دیکھو، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ نا، تم کون ہو؟ میں وعدہ کرتی ہوں تمہیں یہاں سے آزاد کر دوں گی، میں نے اس سے کہا تاکہ وہ مجھے اپنے بارے میں بتائے کہ وہ کون ہے۔ میں تھوڑا حیران تھی کیونکہ میں نے آج تک نہیں سنا تھا کہ جنات انسانوں کی طرح دکھتے ہیں۔ میں بنا ڈرے اس کے سامنے چوکڑی مار کر بیٹھ گئی۔ اس نے بولنے کے لیے اپنے لبوں کو حرکت دی۔ میں جنزادہ ہوں، میرا نام روہت ہے۔ اس گھر کے ایک انسان نے مجھے یہاں قید کر رکھا ہے، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاید قصور یہی ہے کہ میں ہندو ہوں، حالانکہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ میں ایک اچھا جنزادہ ہوں، لیکن مجھے برا سمجھا گیا۔
میں کئی سالوں سے یہاں قید ہوں اور آزادی چاہتا ہوں تاکہ مسلمان ہو جاؤں اور نیک بن جاؤں۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں بتایا۔ یہ جان کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اوہ اچھا، مجھ سے ڈرو مت، مجھے اپنی ہمدرد سمجھو۔ اگر تم مسلمان ہونا چاہتے ہو تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ میرے ساتھ ساتھ تم کلمہ دہراؤ، میں جوش سے بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ جیسے جیسے میں بول رہی تھی وہ ویسے ویسے بول رہا تھا۔ مبارک ہو، اب تم مسلمان ہو گئے، میں خوشی سے بولی۔ اس نے کہا مجھے آزاد کر دو۔ میں نے اس سے پوچھا میں تمہیں کس طرح آزاد کر سکتی ہوں؟ اس نے بتایا دوسرے کمرے میں جو سفید رنگ کا صفوف ہے نا، وہاں سے صاف کرنا ہوگا اسے، اور اس کے بعد میری زنجیر کھولنا ہوگی۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ میرے ابو نے تمہیں یہاں قید کیا تھا، مجھے لگتا ہے ان کو غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ تم تو اچھے ہو اور انہوں نے شاید تمہیں برا سمجھ لیا۔ مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہیں آزاد کروں گی تو میرے ابو کو تو کچھ پتہ نہیں چلے گا نا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ تمہارے ابو کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا، تم بس مجھے آزاد کر دو، میں تمہیں اپنی دوست بناؤں گا اور تمہاری بہت مدد کیا کروں گا۔ اس کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میں جنات سے دوستی کروں اور حدیث کو بتاؤں کہ واقعی میں جنات کا وجود ہے۔ میں نے اس سے پوچھا باقی جنات کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا وہ مر چکے ہیں اور اب ان کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے، بس ایک میں ہی بچا ہوں۔ جن ذاتی کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، مجھے اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر گئی اور ایک گیلا کپڑا لے آئی جس سے میں نے اس صفوف کو صاف کر دیا۔ اس کے بعد میں نے ہاتھ سے ہی اس کی زنجیریں کھول دیں۔ ایسی زنجیروں سے میں بچپن سے کھیلتی آ رہی تھی کیونکہ میرے گھر میں کافی زنجیریں پڑی تھیں، سو یہ میرے لیے آسان تھا۔ میں نے اسے کھولا تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے آگے اپنا ہاتھ کیا۔ تم میری دوست بننا چاہو گی؟ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگا۔ میں نے اسے اپنا نام لینا بتایا اور اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یوں ہماری دوستی ہو چکی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اب تم کہاں جاؤ گے؟ وہ میری بات سن کر کہنے لگا تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اب میں کہاں رہوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا۔ میں نے جھٹ سے کمرے کا تالا لگا دیا۔ دونوں کمرے اب لاکڈ ہو چکے تھے۔ میں نے چابیاں اپنے ہاتھ میں دبوچے رکھی۔ وہ جنزادہ اس گھر سے باہر نکل گیا۔ اسے تو دروازہ کھول کر بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ اس کے اندر سے ہی چلا گیا۔ میں دروازہ کھول کر اس کے پیچھے گئی۔ وہ مجھے کھیتوں والی سائٹ پر لے آیا۔ وہاں جھاڑیاں اور درخت بھی تھے۔ وہ ایک درخت کے پاس آ گیا۔ اس درخت پر سرخ رنگ کے پھول اگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا میں آج سے اس درخت پر رہوں گا۔ چونکہ تم میری مدد کی ہے تم نے، اسی لیے تم یہاں مجھ سے ملنے آ سکتی ہو۔ میں سوچ رہی تھی کسی دن حدید کو بھی یہاں لاؤں گی اور اس جن سے اسے ملواؤں گی تاکہ وہ جنات پر یقین کر لے۔ وہ جن زیادہ میرے چہرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میں بہت باتونی تھی نا، اسی لیے جن سے بھی باتیں کیے جا رہی تھی۔ اچھا اب چونکہ تم مسلمان جن ہو گئے ہو اسی لیے تمہیں مسلمانوں والا نام بھی چاہیے، تو آج سے تمہارا نام یوسف ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے اسے ایک نام دیا۔ اسے یہ نام اچھا لگا۔ کل ملاقات کا کہہ کر میں اپنے گھر آ گئی۔ شکر تھا کہ امی سو رہی تھیں۔ میں نے چابیاں احتیاط سے ابو کے اسی سوٹ کیس میں دوبارہ ڈال دیں۔ اب مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی غم میں بدلنے والی ہے۔ 2 دن بعد امی بہتر محسوس کر رہی تھی، وہ چلنے پھرنے لگی۔ آج بھی میں اس جنزادے سے مل کر گھر آئی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا یہ سب امی کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے اندر ایک عادت بہت بری تھی کہ میں زیادہ دیر تک کسی بھی بات کو اپنے اندر دفن نہیں رکھ سکتی تھی، اور امی سے تو کوئی بات بالکل بھی نہیں چھپا سکتی تھی۔ سو میں نے ان کو سچ بتانے کے لیے تمہید باندھی۔ امی بات سنیں، وہ جو جنات ہیں وہ کیا اس کمرے میں رہتے ہیں جن کمروں میں ابو نے تالا لگایا ہوا ہے؟ میری بات سن کر امی مجھے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا ہے لینا، تو کیوں جنات کے بارے میں پوچھے جا رہی ہے؟ امی نے پوچھا۔ میں نے ان سے کہا امی بتائیں تو صحیح نا، آپ تو میری دوست ہے نا، مجھ سے کچھ مت چھپائیں نا، میں بھی تو سب کچھ بتاتی ہوں آپ کو۔ میری بات سن کر وہ جذباتی ہو گئی۔ انہوں نے کہا ہاں وہ جنات وہیں رہتے ہیں اور اب سالوں سے تمہارے ابو نے ان کو اس کمرے میں قید کیا ہوا، لیکن تمہارے ابو خود اس کمرے میں نہیں گئے۔ جنات تو بہت بوڑھے ہو چکے ہوں گے، شاید وہ اب زندہ بھی نہ ہو، کچھ جنات موجود بھی ہوں گے اس کمرے میں۔ تو اپنے ابو کو مت بتانا کہ میں نے تجھے جنات کے بارے میں بتایا ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائیں گے۔
جہاں تک جنات کی بات ہے تو وہ بڑے خطرناک جنات ہیں۔ وہ انسانوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تمہارے ابو سے بھی وہ کہتے تھے کہ ہمیں مسلمان کر دو، ہم تمہارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ سب جھوٹ کہتے تھے۔ ہم نے کامل صاحب کی مدد سے ان جنات کو قید کیا ہے۔ اب تو وہ وحشی ہو چکے ہوں گے اور بدلے کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ امی کی بات سن کر میں کانپنے لگی۔ میں پریشان ہو گئی کہ کہیں اس جن زادے نے مجھے بھی تو اپنے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا۔ میں شدت سے ایسا احساس کرنے لگی۔ میں نے امی سے مزید کوئی سوال نہ کیا اور پوچھا اور نہ انہیں اپنی حرکت بتائی۔ میں پریشان ہو چکی تھی، ساری رات پریشانی میں گزر گئی۔ اگلے دن میں جب اس درخت کے قریب آئی اور جنزادے کو آواز دی تو وہ مجھے نظر ہی نہ آیا۔ میں پریشان ہو گئی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کچھ غلط ہونے کا الارم میرے دل و دماغ میں بج رہا تھا۔ ابو کا کہنا تھا کہ شہر میں کاروبار کے معاملات میں وہ پھنس چکے ہیں، اسی لیے ابھی واپس نہیں آ سکتے۔ یوں حدید اور پھپھو دونوں یہاں آ کر رہنے لگے۔ ان دونوں کے آنے سے میرے ڈر کی شدت میں کمی واقع ہوئی۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک رہے اور وہ جنزادہ اچھا ہو، برا نہ ہو۔ حدید الگ کمرے میں سوتا رہا، جبکہ میں، امی اور پھپھو ایک کمرے میں تھے۔ آدھی رات کو میرے کانوں میں کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں ڈر کر اٹھ گئی۔ پھپھو ڈرتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ میں نے فوراً لائٹ جلائی۔ حدید بھی کمرے میں آ چکا، امی بھی اٹھ گئی تھی۔ ہم نے پھپھو سے پوچھا کیا ہوا؟ وہ دروازے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ امی نے جب دروازے کی طرف دیکھا تو وہ بھی ڈرنے لگی اور رونے لگی۔ مجھے اور حدید کو دروازے کے پاس کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ امی کیا ہوا؟ بتائیں تو صحیح۔ پھپھو بتائیں نا۔ میں بھی اب رونے لگ گئی، کیونکہ میں نے پہلی بار امی اور پھپھو کو یوں روتے دیکھا۔ وہ سب ڈری ہوئی تھی۔ میں نے سوچا آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، سو یوں میں نے آیت الکرسی پڑھ لی۔ حدید نے بھی ایسے ہی کیا۔ اب وہ دونوں خاموش ہو گئی۔ حدید، لگتا ہے وہ جنات چھوٹ گئے ہیں۔ ہم نے وہاں وہی ہندو جن دیکھا ہے، اس کے ہاتھ میں کٹے ہوئے سر تھے۔ ایک ہاتھ میں اس نے میرا اور بھابھی کا سر پکڑا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ میں بھائی کا سر۔ پھپھو کی بات سن کر مجھے سانپ سونگھ گیا۔ مما، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ماموں نے تو اس جن کو قید کیا ہوا تھا نا، وہ کیسے چھوٹ سکتا ہے؟ حدید کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ تمہیں تو جنات پر بھروسہ نہیں تھا نا حدید؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ اس گھر میں کوئی جنات نہیں رہتے، میں نے کانپتا ہوئے پوچھا۔ اس نے سر جھکا لیا اور کہنے لگا میں جانتا ہوں اس گھر میں جنات رہتے ہیں، لیکن اس دن میں نے تم سے جھوٹ کہا کہ کہیں تم پریشان نہ ہو جاؤ اور ڈر نہ جاؤ۔ حدید کی بات سن کر میں کانپ گئی۔ او میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں کتنی بڑی غلطی کر چکی تھی۔ میں نے صرف حدید کو جنات کی موجودگی کا یقین دلانے کے لیے اس جن کو قید سے آزاد کر دیا۔ میرے لیے مر جانے کا مقام تھا۔ میں بھی رو رہی تھی۔ پھپھو اور امی بہت زیادہ پریشان تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جنات ہمیں مار کر رہیں گے اور بدلہ لے کر رہیں گے۔ امی، آپ ان عامل صاحب کو فون کریں جنہوں نے جنات کو قید کرنے میں ابو کی مدد کی تھی۔ مجھے یقین ہے وہ اسے دوبارہ قید کر دیں گے۔ میں نے ایک آس سے مشورہ دیا۔ امی نے بتایا وہ عامل صاحب اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ اب میں کافی زیادہ رو رہی تھی۔ حدید ہم سب کو تسلی دے رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہم صبح ہی یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، کچھ دن پھپھو کے گھر رہیں گے، جب تک ابو نہیں آ جاتے ہمیں وہیں رہنا چاہیے۔ ویسے بھی اس گھر میں اب خطرہ تھا کیونکہ وہ جنزادہ اب آزاد ہو چکا تھا اور وہ کسی بھی وقت ہمیں نقصان پہنچا سکتا تھا۔ یہ رات ہم نے جاگتے ہوئے گزاری تھی۔ مجھے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اگلے دن ہم اپنا سامان لے کر پھپھو کی طرف چلے گئے۔ ان کا گھر بھی گاؤں میں ہی تھا لیکن ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ حدید کے پاس گاڑی تھی۔ پھپھو کا گھر ہمارے لیے محفوظ ہوگا، ہم نے ایسا سوچا تھا، لیکن ایسا حقیقت میں نہ تھا۔ وہ جنزادہ یہاں بھی پہنچ گیا۔ امی، پھپھو اور حدید کمرے میں بیٹھے تھے۔ میں کچن میں سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ پھپھا اس دنیا میں نہیں تھے۔ جب میں چائے بنا رہی تھی تو مجھے اچانک گرمی کا احساس ہونے لگا۔ ایسا لگا جیسے کچن میں کوئی آیا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جنزادہ تھا۔ میں خوفزدہ ہو چکی تھی۔ بہت شکریہ مجھے آزاد کرنے کا۔ اب میں یعنی روہت سب سے گن گن کر اپنے بدلے لوں گا۔ وہ شیطانی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا اور پھر یکا یک ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا۔ میں کچن میں کھڑی رو رہی تھی۔ زیادہ تجسس بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی تجسس نے میری اور میرے گھر والوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ وہ جنزادہ واقعی دھوکے باز نکلا۔
وہ مسلمان ہوا ہی نہیں تھا۔ میں بہت بیوقوف تھی، مجھے اب احساس ہوا۔ میری پھپھو اور امی کو رات کو وہ جن زیادہ ڈراتا تھا۔ ابھی ابو کو ہم نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ میں حدید کے کمرے میں آئی تو دیکھا اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا۔ یہ یہ چوٹ کیسے آئی؟ اس کا خون دیکھ کر میں رونے لگی۔ اس نے مجھے کہا پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں، مجھے کسی نے دھکا دیا تھا۔ حدید کی بات سن کر میں رونے میں تیزی آ گئی۔ یہ کام یقیناً اس جنزادے روہت کا تھا۔ میں فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور حدید کی پٹی کرنے لگی۔ میں حدید کو نام آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگر میں اسے سچ بتا دیتی تو وہ جنزادہ میری وجہ سے آزاد ہوا ہے تو پتہ نہیں حدید مجھے کیا کہتا۔ وہ مجھ سے ناراض ہو جاتا، شدید نفرت کرنے لگتا۔ اسی لیے میں نے اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ وہ تینوں سو چکے تھے جبکہ مجھے نیند آ رہی تھی۔ اپنے کیے گئے فعل پر میں بہت نادم تھی۔ کمرے کی لائٹ چل رہی تھی کیونکہ پھپھو اور امی ڈر جاتی تھی۔ میری نظر دروازے کے باہر گئی تو پتہ چلا وہ جنزادہ باہر ٹہل رہا ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے جا کر بات کرتی ہوں کہ وہ میرے گھر والوں کو معاف کر دے اور انہیں تنگ نہ کرے۔ یہ سوچ کر میں اٹھی اور صحن میں آ گئی۔ سنو، تم میرے گھر والوں کو معاف کر دو، اب تو تم آزاد ہو، اب کس چیز کا تم نے ان سے بدلہ لینا ہے؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، ان کو چھوڑ دو، میرے ابو تمہیں دوبارہ کبھی قید نہیں کریں گے۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی کہ شاید اس کا دل نرم ہو جائے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے سامنے انسان نہیں کھڑا بلکہ ایک جنزادہ ہے جو آگ کے شعلے سے بنا ہے، اور آگ کے شعلے صرف بھڑکتے ہیں۔ میں تمہارے گھر والوں کو صرف ایک شرط پر معاف کروں گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اپنے گھر والوں کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور دل دھڑکنے لگا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ جنزادہ مان گیا ہے۔ میں نے دعا کی کہ اللہ اس کے دل کو مزید نرم کرے۔ مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، بتاؤ کیا شرط ہے تمہاری؟ لیکن ایک التجا ہے تم سے کہ میرے گھر والوں کو مارنا مت۔ میں نے اس سے پوچھا۔ میری یہ شرط ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے میرے ساتھ میری دنیا میں جانا ہوگا اور وہیں میری ہو کر میری رہنا ہوگا۔ جنزادے کی بےہودہ بات سن کر مجھے جھٹکا لگا اور میں صدمے سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، مجھے تو ابھی اس دنیا میں رہ کر بہت کچھ کرنا ہے، حدید سے شادی بھی کرنی ہے۔ میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، میرے گھر والوں کو چھوڑ دو، خدا کے لیے ہم پر رحم کرو۔ میں روتے ہوئے بولی کہ شاید اسے مجھ پر ترس آ جائے۔ تمہیں اسی وقت میرے ساتھ جانا ہوگا میری دنیا میں۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا تم میری دوست ہو، اب اپنی دوستی نبھاؤ۔ اگر تم میرے ساتھ نہ گئی تو میں تمہارے گھر والوں کا بہت برا حال کروں گا۔ بس تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا کیونکہ تم نے مجھے آزاد کیا ہے۔ تم اپنی آنکھوں سے اپنے گھر والوں کو مرتا دیکھو گی۔ اب سوچ لو تمہیں کیا کرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی اور نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ وہ غصے میں آ گیا۔ اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ میں روتے ہوئے کمرے میں آ گئی۔ کیوں رو رہی ہو لینا؟ حدید مجھے روتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ وہ میرے پاس آ گیا۔ میں نے اسے اپنے دل کی بات نہیں کی۔ میں نے اس کے شانے پر سر رکھ لیا اور آنسو بہانے لگی۔ نہ رو لینا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس نے مجھے تسلی دی۔ حدید چلا گیا تھا۔ میں بھی لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے اس جنزادے کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں اب وہ کیا کرے گا۔ رات کو مجھے مشکل سے نیند آئی۔ اگلے دن مجھے گھر میں رونے اور چیخنے کی آوازیں آئیں۔ سب رو رہے تھے۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ سب کو روتا دیکھ کر میرا دل ڈوب گیا۔ امی نے بتایا کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے، اس جنزادے نے ان کو مار ڈالا ہے۔ یہ خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہ رہی۔ تھوڑی دیر میں ابو کی لاش گھر آ گئی۔ اس جنزادے نے انہیں بے دردی سے قتل کیا تھا۔ اگر آج بھی تم میرے ساتھ نہ گئی تو حدید کو کل مرا ہوا دیکھو گی۔ وہ جنزادہ اسی وقت میرے قریب آ کر بولا۔ میرے سوا وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چیخنے لگی کہ چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں مار ڈالوں گی تمہیں۔ میں یوں ہی چیخ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا میں پاگل ہو گئی ہوں۔ کبھی پھپھو میرے گلے لگ کر روتی تو کبھی امی۔ میں بھی روئی جا رہی تھی۔ بس ایک حدید ہی تھا جو مضبوط بنا ہوا تھا تاکہ ہمیں سہارا دے سکے۔ اسے دیکھ کر مجھے رونا آ رہا تھا۔ میں صدمے میں ہی رہتی تھی۔ شام کو ابو کو دفنا دیا گیا۔ ابو ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ یہ صرف میری وجہ سے ہوا تھا۔ ان کی موت کی وجہ میں تھی۔ اگر میں اس کمرے میں نہ جاتی تو وہ جن آزاد نہ ہوتا اور نہ وہ بدلہ لینے کے لیے ابو کو مارتا۔ اب سچ بتانے کا وقت آ چکا تھا۔ میں نے حدید کو کہا رات کو وہ دوسرے کمرے میں آ جائے، مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔
میں نے بہت ہمت پیدا کی۔ جب امی اور پھپھو سو گئیں تو حدیث دوسرے کمرے میں آ گیا۔ امی اور پھپھو کو نیند کی گولی دینا پڑی۔ وہ بہت پریشان تھی، اسی لیے ڈاکٹر نے انہیں نیند کی دوا دی تھی تاکہ وہ پرسکون نیند سو سکیں۔ حدیث کمرے میں آ چکا تھا۔ بولو لینا، کیا بات ہے؟ اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ جو بات میں اسے بتانے والی تھی میں نہیں جانتی تھی کہ اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ کچھ ہی دیر میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے جنزادے کو کس طرح آزاد کیا، ساری باتیں میں نے اسے بتا دی تھی، سوائے اس بات کے کہ وہ جنزادہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہا ہے۔ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ اچانک غصے میں آ گیا اور اس نے میرا منہ دبوچا اور مجھے دیوار سے لگا دیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھے معاف کر دو حدیث، میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا ہو جائے گا، میں اسے کہنے لگی۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہا آئندہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا۔ اس نے اپنا رشتہ مجھ سے ختم کر لیا تھا۔ اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس نے منگنی کی انگوٹھی اتاری اور میرے ہاتھ سے بھی کھینچ لی، اور پھر یہ دونوں انگوٹھیاں اس نے کھڑکی سے باہر پھینک دی۔ میں رو رہی تھی لیکن اس پر میرے رونے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے مجھے معاف نہیں کیا تھا اور کرنا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ میری غلطی جو اتنی بڑی تھی۔ میں اس کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جبکہ وہ دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ رو رو کر میری حالت بری ہو گئی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور لبوں پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ میں کافی دیر تک روتی رہی۔ میں نے کاپی پین اٹھایا اور حدیث کو خط لکھنے لگی۔ جب تک تمہیں یہ خط ملے گا میں اس دنیا میں نہیں ہوں گی۔ اس جنزادے نے مجھے کہا ہے کہ اگر میں ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اس کی دنیا میں چلی جاؤں تو وہ آپ سب کو معاف کر دے گا۔ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو وہ سب کو مار ڈالے گا۔ اسی لیے میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا حدیث، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میرے تجسس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ سب کو بچانے کے لیے میں نے اپنی قربانی دی ہے۔ میں نے روتے ہوئے صفحے پر لکھا اور یہ کاغذ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب رات کے 12 بج گئے۔ وہ جنزادہ میرے سامنے آ گیا۔ وہ انسانی روپ میں تھا۔ تو بتاؤ پھر، تم میرے ساتھ میری دنیا میں چلو گی یا پھر کل حدیث کا مرا ہوا منہ دیکھو گی؟ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ میں نے بہت مشکل سے اپنا غصہ قابو کیا۔ میں نہیں جانتی تھی وہ جنزادہ مزید کوئی نقصان کرتا یا نہیں۔ میں چلوں گی تمہارے ساتھ، میں تکلیف دہ لہجے میں بولی۔ بے شک اب حدیث مجھ سے محبت نہیں کرتا بلکہ نفرت کرتا ہے، لیکن میں تو اس سے پیار کرتی ہوں نا۔ میں نے اس کو بچانے کی خاطر خود کی قربانی دے دی۔ اسی وقت مجھے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو جنات کی دنیا میں پایا۔ میں ہندو جنات کی دنیا میں تھی۔ جب میں اٹھی تو دیکھا وہ جنزادہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہے۔ تم نے اچھا فیصلہ کیا، تمہاری خاطر میں نے تمہارے گھر والوں کو معاف کر دیا، اب میں ان سے بدلہ نہیں لوں گا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آئی۔ اس جنزادے نے کہا میں تم سے شادی کروں گا۔ میں کچھ نہ بول سکی۔ مجھے معلوم ہوا اس جنزادے کی ایک جنزادی بیوی بھی تھی۔ اس رات اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس کی بیوی مجھے انگارہ برساتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ جس رات میری شادی ہوئی اس رات اس جنزادے نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ اس نے میرے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا۔ اگر میں اس کی کوئی بات نہ مانتی تو وہ مجھے مارتا، وہ مجھے آگ میں جھلساتا۔ اس طرح وقت گزر گیا اور مجھے جنات کی دنیا میں 2 سال ہو گئے۔ میں نہیں جانتی تھی میرے گھر والے کیسے تھے۔ ایک دن جنزادے روہت کا موڈ اچھا تھا تو میں نے کانپتے ہوئے اس سے پوچھا کہ میرے گھر والے کیسے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا تمہارے گھر والے بہت خوش ہیں اور حدیث شادی کر چکا ہے۔ اس خبر نے مجھے شدید تکلیف دی تھی کہ حدیث نے اتنی آسانی سے شادی کر لی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا، لیکن میں چاہ کر بھی اس سے نفرت نہ کر پائی۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ وہ مجھے اس قید سے آزاد کروا دے۔ یہ بات بہت عجیب تھی کہ اس جنزادے نے ابھی تک مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ میرے قریب نہیں آتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنے اوپر آیت الکرسی پڑھ کر رکھتی تھی۔ وہ جنزادہ مجھ سے غلط کام کرواتا، یعنی وہ مجھے دوسرے جنات کے قبائل میں بھیجتا تاکہ میں ان کا سونا اور ہیرے چرا لاؤں۔ میں اسی طرح کام کر رہی تھی۔ اس جنزادے نے مجھے اپنی نوکر بنا کر رکھا ہوا تھا۔ میں ہر روز حدیث کو یاد کرتی۔ میں نے اپنے حدیث سے شادی کے بعد بہت سے خواب سجا رکھے تھے، لیکن ایک بھی خواب پورا نہ ہو سکا۔ میں بہت روتی تھی اور اب تو کمزور بھی ہو چکی تھی۔ مجھے جنات کی دنیا سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ میں یہاں چھپ چھپ کر نماز پڑھتی تھی۔
ایک دن اس جنزادے نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو مجھے خوب مارا۔ میں اس دن کے بعد نماز بھی نہ پڑھ سکی۔ ایک دن اس جنزادے کی بیوی میرے پاس آئی اور کہنے لگی، میں تمہیں اس جنزادے سے آزادی دلوا سکتی ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ کہنے لگی، اس کے لیے ہمیں اس جنزادے کو مارنا ہوگا۔ میں جنزادی کی بات سن کر حیران ہوئی کہ یہ کیسی بیوی ہے، اپنے شوہر کو مارنے کی بات کر رہی ہے۔ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ اس نے کہا، میں مسلمان جنات میں سے ہوں۔ میں کسی مسلمان جن سے شادی کرنا چاہتی تھی، لیکن اس ہندو جنزادے نے زبردستی مجھ سے شادی کر لی اور اپنی بیوی بنا لیا۔ مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے تم اپنی دنیا میں جانا چاہتی ہو، ویسے ہی میں بھی اپنے قبیلے میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ یہ سب تبھی ممکن ہوگا جب ہم اس جنزادے کو ماریں گے۔ اس کی بات سن کر میں بھی سوچ میں پڑ گئی۔ ہماری دوستی ہو چکی تھی اور ہم روزانہ منصوبے بنانے لگے کہ کس طرح ہم جنزادے کو مار سکتے ہیں۔ جنزادے نے مجھے ایک چاندی کا خنجر دکھایا اور کہا کہ اس پر مسلسل 3 راتوں تک دم کرنا ہے اور آیات پڑھنی ہے۔ مجھے کافی آیات آتی تھیں، اسی لیے میں نے روزانہ آیات پڑھ کر اس پر پھونکنا شروع کر دی۔ ایک رات وہ جنزادہ سو رہا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لے کر وہ خنجر اٹھایا اور اس پر وار کرنا چاہا، لیکن وہ جاگ چکا تھا۔ اس نے مجھ پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ چھوڑوں گا نہیں میں تجھے، دھوکے باز انسان، اب دیکھ میں تجھے کیسی سزا دیتا ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے مجھے آگ سے بنے چمڑے کے کوڑے مارے اور زندہ میں قید کر دیا۔ میں رو رہی تھی، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اس نے مجھے کھانا دینا بھی بند کر دیا۔ مجھے زندہ میں 2 دن گزر گئے۔ میری حالت انتہائی بری ہو چکی تھی کہ اچانک زندہ میں کوئی داخل ہوا۔ وہ جنزادی تھی۔ اس نے مجھے کھانا دیا اور تسلی دی کہ اگر تم جنزادے کو نہیں مار سکی تو فکر مت کرو، میں مار دوں گی اور پھر میں تمہیں یہاں سے آزاد کروا دوں گی۔ اب میں اس جنزادی کی مدد کے سہارے بیٹھی تھی۔ میں زندہ میں اللہ سے دعا کر رہی تھی۔ 5 دن یوں ہی گزر گئے۔ میں جنزادی کا انتظار کر رہی تھی، لیکن وہ اب تک نہیں آئی۔ اس نے مجھے پانی یا کھانا تک نہیں دیا۔ اس کی طرف سے کوئی خبر نہیں آئی اور نہ ہی وہ یہاں خود آئی۔ میں بھوک سے نڈھال ہو رہی تھی۔ اب میں زمین پر جا گری۔ میرے اندر بیٹھنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ میرا دل کہہ رہا تھا اس جنزادی نے بھی مجھے دھوکہ ہی دیا ہے۔ میں روتی جا رہی تھی اور اللہ سے معافی مانگتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا میں اس زندہ سے کبھی نکل نہیں سکوں گی اور یہی میری موت ہو جائے گی۔ میں انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ مجھے ڈرانے ڈرانے خواب آنے لگے۔ میں روتی رہتی۔ پیاس سے میرا گلا خشک ہو چکا تھا۔ یوں اللہ نے مجھے نادم دیکھ کر میری توبہ قبول فرما لی۔ 6 دن وہ جنزادی زندہ میں آئی۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ وہ جنزادہ مر چکا ہے اور اب ہم دونوں آزاد ہیں۔ میں اس کے گلے سے لگ گئی اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس سے کہا وہ مجھے میری دنیا میں چھوڑ دے۔ یوں اس نے مجھے میری دنیا میں چھوڑ دیا۔ میں اس وقت پھپھو کے گھر پر ہی تھی۔ رات ہو رہی تھی۔ میں کپ کپاتے ہوئے کمرے میں آئی تو دیکھا پھپھو اور امی باتیں کر رہی ہیں۔ وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ حدید بھی بیٹھا ہوا تھا۔ پتہ نہیں میں کتنے سالوں بعد واپس لوٹی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو ان تینوں کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ وہ سب مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کسی کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کے سامنے موجود ہوں۔ امی، میں روتے ہوئے بولی اور امی کے گلے سے جا لگی۔ امی بھی رو رہی تھی۔ سب مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ حدید کی طرف دیکھنا بھی پسند نہ کیا میں نے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ وہ شادی کر چکا ہے۔ میں نے امی کو سب کچھ بتایا کہ کس طرح وہ جنزادہ مجھے اپنے ساتھ لے گیا تھا، مگر اب وہ مر گیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا میں 2.5 سال بعد اپنی دنیا میں لوٹی تھی۔ شکر تھا پھپھو اور امی خیریت سے تھیں۔ وہ رات جاگتے ہوئے اور باتیں کرتے گزر گئی۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ مجھے حدید کی بیوی گھر میں کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے لگا وہ کہیں گئی ہوگی، ہو سکتا ہے مائکے گئی ہو۔ جب رات ہوئی تو حدید میرے پاس آ گیا۔ امی اور پھپھو دوسرے کمرے میں تھی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے منگنی والی انگوٹھی پہنا دی۔ میں غصے میں آ گئی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس انگوٹھی کو اپنی بیوی کو دینا اب، میں طیش میں بولی۔ میری آنکھوں میں نمی تھی۔ اپنی ہونے والی بیوی کو ہی تو دے رہا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا کر بولا۔ میں حیران ہوئی، کیا فضول بات کر رہے ہو تم؟ کہا ہے تمہاری بیوی جس سے تم نے شادی کر لی تھی؟ میں نہیں جانتی تھی تم مجھ سے اتنی نفرت کرو گے کہ کسی اور سے شادی بھی کر لو گے۔ میں نے بہت ضبط کیا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ حیران ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے تو کوئی شادی نہیں کی، تمہیں ایسا کس نے کہا؟ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسا مجھے اس جنزادے نے کہا تھا۔ میری بات سن کر حدید نے گہری سانس خارج کی اور بتایا کہ وہ جنزادہ جھوٹ بول رہا تھا۔ میری پہلی اور آخری محبت صرف تم ہو، میں نے کوئی شادی نہیں کی۔ اس کی بات سن کر میں اس کے گلے سے جا لگی۔
میں بہت خوش تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ جنات کی دنیا تک پہنچنے کے لیے بہت کوششیں کر رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر تھا کہ اب میں خود ہی واپس آ گئی تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ جنزادہ بے شک مجھ سے شادی کر چکا تھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دیکھو لینا، تم سے میں عشق کرتا ہوں، اسی لیے تم مجھے ہر حالت میں قبول ہو۔ حدید میرا ہاتھ تھام کر بولا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ اس نے خوشیوں سے میری جھولی بھر دی تھی۔ بہت جلد ہماری شادی ہو گئی۔ اس پرانے گھر کو ہم نے بیچ ڈالا۔ اب ہم سب پھپھو کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ پھپھو اور امی شکر ہے اب ڈرتی نہیں تھی۔ میں اور حدید بھی خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ میں نے سیکھا تھا کہ ہمیں تجسس میں نہیں پڑنا چاہیے۔ کبھی کبھی ہمارا تجسس ہمیں ہی لے ڈوبتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے اور ہمارے چینل کہانی محل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔